अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कामिल है कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, आज हमारी गुफ्तगू और हमारी इस मजलिस का जो मौजू है वो अपने मरहूमीन पर इसाले सवाब करने के ताल्लुक़ से है, क्योंकि इस ताल्लुक़ से आज बहुत सारी गलत फहमियाँ रिवाज पा रही हैं और लोगों के दरमियान में बहुत सारी बिदआत फैली हुई हैं और ऐसे ऐसे काम लोगों के दरमियान में होते हैं जो मुर्दे के लिए, मरहूम के लिए इसाले सवाब का ज़रिया नहीं बनते, बल्कि उनको अपनी औलाद को उन्होंने जो अपनी औलाद को सही तालीम न दी होने की वजह से और वबाल जान उनके लिए वो पैदा करके जाते हैं और उनके लवाहिकीन ये काम कर रहे होते हैं कम इल्मी की वजह से। तो अल्लाह करे हमें सही इल्म हासिल हो जाए और अपने मरहूमीन के लिए हम ज़रिए आखिरत के लिए इसाले सवाब करते रहें। उसके लिए एक हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, उनके इसाले सवाब के लिए कोई सदका तजवीज़ फरमा दीजिए जो उनके लिए अफजल हो। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी सबसे अफजल सदका है। उस पर हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी वालिदा के लिए एक कुआं खुदवा दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी को अफजल इसलिए करार दिया क्योंकि मदीना तैयबा के अंदर पानी की किल्लत थी और वहाँ पानी जो है अव्वल दर्जे में मौजूद नहीं होता था। तो चूँकि गर्म मुल्क हैं और वहाँ पे हर जगह ही जो है पानी की ज़रूरत रहती है, ख़ास जगहों पर भी जो है पानी मौजूद नहीं होता और उस वक्त में तो बहुत ही ज़्यादा किल्लत हुआ करती थी। तो मदीना मुनव्वरा में दिक्कत पेश आने की वजह से, पानी की किल्लत होने की वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनको ये इरशाद फरमाया और इसमें बड़ी हिकमतें हैं। और अल्लाह के नबी का वो इरशाद अल्लाह ताला के इल्म में था और क़यामत तक के लिए वो हुक्म अल्लाह के नबी का जारी है। ज़रूरत उसी वक्त के लिए नहीं तो एक बात कही गई है। इसके अलावा पानी का नफ़ा अगर हम देखें तो एक आम नफ़ा है और ज़रूरत भी इसकी उमूमी होती है। यानी अगर कोई पानी के सबील या कुआं या कोई जो है नल बर्मा वगैरह लगवा दे तो उससे कितना मामला और कितने जो है लोग फैज़याब होते हैं, बल्कि इंसान ही नहीं बहुत सारी मखलूक़ात भी उससे फैज़याब हो रही होती हैं। एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स पानी का सिलसिला जारी कराए तो इंसान उससे पिए, जिन्नात उससे पिए या परिंदे भी उससे पानी पिएंगे तो मरने वाले को क़यामत तक उसका सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि उनके पास एक शख्स हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ किया कि जी मेरे घुटने में एक ज़ख़म हो गया है और 7 साल से वो ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा, 7 बरस हो गए, हर किस्म की दवा और इलाज करा चुका हूँ लेकिन कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा, बड़े बड़े तबीबों को दिखा चुका हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे फरमाया कि एक जगह पानी की किल्लत है, वहाँ आप जो है एक कुआं खुदवा दीजिए, तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपका ये ज़ख़म ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, जहाँ उन्होंने उसका पानी जारी कराया वहाँ उनका ये हफ्ता भर भी नहीं गुजरा था कि उनका वो घुटना ठीक हो गया। बहुत ज़बरदस्त ये अल्लाह के यहाँ पर जो है इसका अजर होता है, ये सदका जारिया है और सदका देने से बलाएं मुसीबतें दूर होती हैं। हदीस में आता है
ایک اور روایت میں حضرت ابو عبداللہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ان کے چہرے پر ایک زخم ہو گیا اور ہر جگہ اس کا علاج کرا لیا، کہیں بھی جو ہے وہ ٹھیک نہ ہوا۔ 1 سال اسی حال میں گزر گیا تو ایک مرتبہ اپنے استاد حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جو صوبان کے رہنے والے تھے، ان سے درخواست کی۔ جمعے کا دن تھا، انہوں نے اللہ سے دعا کری، بڑی الہا وزاری کی اور مجمع نے اس پر آمین کہی۔ دوسرے جمعے کو ایک عورت حاضر ہوئی اور اس نے ایک پرچہ جو ہے محفل میں بھیجا اور اس میں یہ لکھا تھا کہ میں نے گزشتہ جمعے میں دعا کرنے کے بعد میں نے بڑے دل سے دعا کی ان کے لیے، اور جب میں واپس گھر گئی اور گھر جانے کے بعد میں بہت اہتمام سے ان کے لیے دعا کرتی رہی، رات کو بھی میں نے جو ہے ان کے لیے دعا کی، تو میں نے خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مجھے ان کی اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ حاکم سے کہہ دو کہ مسلمانوں پر پانی کی وسعت کرے۔ حاکم نے یہ سنا اور اپنے گھر کے دروازے پر ایک سبیل لگوا دی اور اس میں ٹھنڈے پانی کا بھی انتظام کرایا، برف ڈلوانا، پانی ڈلوانا، اس کا پورا منظم طریقے سے انتظام کرایا۔ تو 1 ہفتے کے اندر ہی جو ہے ان کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں۔ تو اسی طرح سے یہ بہت زبردست کام ہے، یہ ایصال ثواب کے لیے ہمیں اس طرح سے اپنے آپ کو استعمال کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ اپنی زندگی میں میرے مال میں سے صدقہ خیرات کیا کرتی تھی، حج بھی کیا کرتی تھیں، اور اب ان کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو چکی ہیں، تو کیا میں ان کے لیے اپنے مال میں سے ان کے لیے سارے ثواب کر دوں؟ ان کو ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بالکل کرو، ان کو ثواب پہنچے گا۔ ایک اور صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ دفعتاً فوت ہو گئی ہیں اور ان کا اچانک انتقال ہو گیا، اور وہ اگر زندہ ہوتی یا وہ تھوڑا سا ایک دم انتقال نہ ہوتا اور کچھ بیمار وغیرہ پڑتی تو وہ مجھ سے وہ جو ہے وصیت کرتی اور مجھے کہتی کہ میرا جو ہے فلاں جو ہے صدقہ کر دینا، یہ کر دینا، یعنی وہ ایک اپنے ایصال ثواب کے لیے کہتی، لیکن ان کو موقع نہ مل سکا۔ یا رسول اللہ، اب میں ان کے لیے جو ہے اپنے مال میں سے ان کی جو ہے ایصال ثواب کے لیے کچھ کام کر دوں تو کیا ان کو پہنچے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک، ان کے لیے آپ جو ہے ایصال ثواب کیجئے اور ان کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ اور یہ خصوصی احسانات میں سے ہیں۔ ہم اپنے مرحومین کی دولت سے، ان کی پراپرٹیوں سے بے شمار ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ہمیں مرنے کے بعد ان کے چند دن روتے ہیں، اس کے بعد نہ ان کی قبروں پہ جا کے ہم جھانکتے ہیں اور نہ ہی ان کے لیے کوئی ایصال ثواب کا ایسا کام جو ان کے لیے ذریعہ آخرت بن جائے، کوئی کام نہیں کرتے۔ اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حدیث کے اندر کہ آدمی جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کے لیے اس کا ایصال ثواب کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں اس کے لیے جاری رہتی ہیں قیامت تک کے لیے۔ ایک صدقہ جاریہ جس کو اس نے اپنی زندگی میں کر دیا ہو، ایک علم کسی کو سکھا دیا ہو، اور ایک صالح اولاد جو چھوڑ گیا ہو اور وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے۔ تو یہ کام بڑے ہی اعلیٰ قسم کے کام ہیں اور ہمارے مرحومین کے لیے بہت زیادہ نفع کی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی مرحوم کے لیے اپنے ایصال ثواب کرتا ہے تو ان کے پاس وہ ایصال ثواب ایک تشت میں رکھ کر، ریشم کے کپڑوں سے ڈھک کر اور نور کی طرح چمکتے ہوئے ان کے پاس پہنچتے ہیں۔ اندازہ لگائیے وہ اس سے کتنے خوش ہوتے ہوں گے، اور وہ جب کوئی ان کے لیے ایصال ثواب کنٹینیو کرتا رہتا ہے، لیکن وہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور اس کے منتظر رہتے ہیں۔ اور جو آدمی ان کے لیے ایصال ثواب کرتا رہتا ہے تو اس کو خواب میں بھی نظر آتے ہیں۔
اب بڑے لوگوں کے جو ہے سوالات ہوتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے مردوں کو جو ہے خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو زندگی میں تو چونکہ ان کو جو ہے کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ ان کی زیارت کر لیں، ان سے جو ہے ہم استفادہ حاصل کر لیں، ان کی خدمت کر لیں، لیکن جب مر جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد تڑپتے ہیں کہ میری امی مجھے نظر نہیں آ رہی، میرے والد مجھے نظر نہیں آ رہے، ہمارے دادا ہمیں نظر نہیں آ رہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ بڑا ایک جو ہے المیہ ہے، ہر کسی کی شکایت ہے۔ اس کے لیے سب سے بہترین کام ہے کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں، مغفرت کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور اپنے مال میں سے کچھ ایسے کام کر جائیں جو ان کے لیے ذریعہ آخرت بن جائیں، اور ان کے لیے جو ہے ایصال ثواب کا مستقل جو ہے سلسلہ شروع ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ، اپنے خاوند، بہن بھائی اور اپنے جو ہے دوسرے رشتہ داروں کے لوگ، خصوصاً لوگ جن کے مرنے کے بعد جو ہے ان کا کوئی بہت سارا مال استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے ایصال ثواب کا کوئی سلسلہ جاری نہیں کرتے۔ بڑی بڑی اولادیں ہیں جو ان کے والدین کا انتقال ہو گیا یا والد کا انتقال ہو گیا، اور بیٹے کے پاس بہت مال ہے، لیکن وہ کبھی ایسا جو ہے ایصال ثواب کا سلسلہ نہیں کرتے، نہ زندگی میں کبھی ان کے کام آئے، نہ مرنے کے بعد ان کے کام آتے۔ تو یہ بڑی ہی جو ہے کم نصیبی کی بات ہے، اور ایسا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، خاص کر اپنے والدین کے لیے اور اپنے اساتذہ کے لیے، جنہوں نے ہمیں علم سکھایا اور جنہوں نے ہمیں اپنے عطایا میں سے، اپنے مال میں سے، اور استاذ نے اپنے علم میں سے ہمیں فیضیاب کیا، اور اب ہم جو ہے ان کے بڑھاپے میں یا ان کے جو ہے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم ان کو اپنی دعاؤں میں یاد نہ رکھیں اور اپنے مال میں سے ان کا حصہ نہ رکھیں، تو یہ بڑی کم نصیبی کی بات ہے۔ ایسے لوگوں کو جو ہے بد نصیبی کے علاوہ ان کو کوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا، کہ یہ کتنی بدبختی کی بات ہے کہ کوئی آدمی 8 سال، 10 سال، 18 سال، 20 سال اپنے والدین سے اور اپنے اساتذہ سے استفادہ حاصل کرتا رہا، ان کا مال جو ہے کھاتا رہا، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو اپنے عطایا میں سے ان کو فراموش کر دے اور ان کو بھول جائے اور ان کی ضرورت کو پورا نہ کرے، ان کی جو ہے تیمارداری نہ کرے۔ یہ بڑی ہی عجیب بات ہے۔ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کا اپنے اعمال اس کے ختم ہو جاتے ہیں، بجوز اس کے کہ وہ کوئی صدقہ جاریہ کر جائے۔ صدقہ جاریہ کے اندر کیا چیز ہے؟ صدقہ جاریہ میں سب سے بہترین کام اپنے مال کو خرچ کر کے پانی کے سبیلے لگوانا، اور اسی طرح سے کسی کے جو ہے ایسا کام کرا جانا جو اس کے لیے نفع بخش بنتا رہے، اس کی نسلوں کو جو ہے ثواب پہنچتا رہے، اور اسی طرح علماء کے لیے اپنے آپ کو دل کھول کر جو ہے ان کا حصہ دار بنے، ان کے علم میں اپنے آپ کو معین و مددگار سمجھے، یعنی کہ کسی کو حافظ قرآن بنا دینا۔ مکتب میں بچے پڑھ رہے ہیں، استاذ کے پاس جایا جائے کہ جی آپ میری طرف سے ایک بچے کی فیس یا 2 بچوں کی فیس یا ان کا جو ہے ماہانہ خرچہ جو بھی ہوتا ہے وہ میری طرف سے ہوگا، اور آپ ان بچوں کو فری پڑھائیے، ان کی فیس وغیرہ ادا کروں گا۔ یا اسی طرح سے کوئی قرآن کریم یا علماء کی علم حاصل کرنے والی احادیث کی کتابیں اور فقہ کی کتابیں، اس طرح کی کتابیں خرید کر 1 کورس، 2 کورس، 3 کورس علماء کے لیے جو ہے مدرسے میں داخل کرا دیں، مدرسے میں جو ہے دے دیں، اس سے اتنا فائدہ ہوگا آپ اندازے نہیں لگا سکتے۔ میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ اپنے ایصال ثواب مرحومین کے لیے یہ کام کیجئے، مدرسوں میں جائیے اور وہاں جا کر جو ہے کسی عالم کے لیے 1 کورس آپ رکھوا دیجئے۔ وہ کورس جب ایک عالم، وہ کورس کم سے کم میری نالج کے اعتبار سے 10 سال تک چلے گا، اور 10 سال تک وہ کورس جو ہے اس میں 10 سال تک کم سے کم 10 عالم تو بنیں گے، اور وہ عالم، ایک عالم کم سے کم میں کہا کرتا ہوں کہ ایک عالم کم سے کم اگر اللہ اس کی عمر لگائے تو 30، 40، 50 سال زندہ رہے گا، اور وہ اپنے علم سے کتنے لوگوں کو فیض پہنچائے گا، اور پھر وہ سلسلہ آگے تک چلتا رہے گا۔ اسی طرح سے آپ نے ایک حافظ قرآن کسی کو بنا دیا، اور وہ حافظ قرآن بننے کے بعد اپنے آپ کو تو وہ خود حافظ تو بنا ہی بنا، قرآن کریم کی تلاوت تو کی ہی کی، اگر اس نے آگے بھی 10 لوگوں کو حافظ قرآن بنا دیا تو اس کا ثواب کتنا ملے گا، اور قیامت تک کا یہ سلسلہ چل جائے گا۔ آج ہمیں اپنے
ہم اپنے استاذ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور اپنے اساتذہ کے لیے دعائیں صحت کرتے ہیں. میں نے اپنے استاذ سے حاصل کیا اور حفظ قرآن سیکھا، تو آج ہم جو ہے بہت سارے بچوں کو جو حافظ قرآن بننا ہے. الحمدللہ اللہ کا فضل احسان ہے، ہماری اس میں کوئی طاقت نہیں ہے. تو اب دیکھیں، آپ اندازہ لگائیں، ہمارے استاد جو ہیں بیٹھے ہیں، آرام فرما رہے ہیں اپنے گھر میں، لیکن ان کو ایصال ثواب پہنچ رہا ہے، ان کو جو ہے اس کا اجر مل رہا ہے. تو یہ اتنا بہترین کام ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. مدارس کے اندر، مکتبوں کے اندر مکتب کا نظام شروع کرا دیں، جہاں مسجدوں میں مکتب، منظم مکتب نہ ہو اور بچے بس ایسے ٹیمپریری پڑھنے کے لیے آتے ہوں، چلے جاتے ہوں. آپ وہاں جائیں اور استاد سے یا امام صاحب سے ملیں اور ان سے کہیں کہ ہمیں مکتب کے لیے بتائیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. ٹپائیں چاہیے، کتابیں چاہیے، ڈریس چاہیے، بیگ چاہیے، اور اتنے بچوں کا جو بھی نظام ہے، سسٹم ہمیں بتائیے، ہم اس کو کریں گے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، خدا کی قسم. ایک بچہ، اس میں تو بے شمار بچے پڑھیں گے، میں ایک چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں. ایک بچہ جس نے اپنے مکتب سے جو ہے علم حاصل کیا، اردو بھی سیکھی اس نے پڑھنی، قرآن کریم بھی سیکھا، اور وہ عالم بن گیا، حافظ قرآن بن گیا، اور وہ کل کو جو ہے کتنے لوگوں کو فیضیاب کرے گا اپنے بیانات سے، اپنے علم سے اور اپنی تصنیف سے. میں بتا نہیں سکتا کہ یہ کتنا زبردست کام ہے. تو عزیزو، دیگے پکوانا اور کھانے کھلانا بہت اچھا کام ہے، لیکن 10,000 کی آپ نے 1 یا 2 دیگیں پکوا دی. آپ اس پیسے کو مدارس کے اندر جو ہے جمع کرا دیں، یا کسی مدرسے میں کوئی ایسا کام کرا دیں جس سے آپ کو اصالہ ثواب ملتا رہے. پانی کے سبیلے لگوا دیں مدارس میں اور مسجدوں میں، ایسا کام کرا دیں جو بہت اچھا اس کا اجر آپ کو ملتا رہے. تو خیر، یہ کشادگی دل والوں کے لیے بات ہوتی ہے. آج کل لوگوں نے اپنے مزاج کے مطابق جو سمجھ لیا، بس اسی پر جو ہے گامزن ہے، اسی پر چل رہے ہیں. کیا ہے، برسی ہو گئی بھائی، 40واں کر رہے ہیں، چلہ کر رہے ہیں، اور جو ہے جمعراتی ہو رہی ہیں. اب ہر سال کی برسیاں ہیں، جب تک زندہ رہے گا ایک بیٹا برسی کر رہا ہے، ہر سال 10-20 ہزار روپے وہ اڑا رہا ہے. لیکن کبھی اس کو توفیق نہیں ہوگی کہ وہ مدرسوں کا رخ کر لے، مسجدوں کا رخ کر لے کہ بھائی یہاں پر کیا چیز کی ضرورت ہے، میں اپنے فلاں مرحوم کے لیے یعنی دل میں رکھے، اپنے نہ کہے. لیکن یہ کام بڑے ہی اعلیٰ قسم کے کام ہوتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے کام ہوتے ہیں جو حساس اور جو ہے سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، علماء کے پاس بیٹھتے ہیں اور اللہ کی ان تمام حکمتوں کو جانتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ مردہ اپنی قبر کے اندر اس طرح سے رہتا ہے جیسے کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو اور اس کو تنکے کا سہارا ہو. قبر کے اندر مردے کی یہ حالت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا. اور ہر طرف سے وہ مدد کا خواہش مند رہتا ہے کہ کوئی مجھے جو ہے سبحان اللہ پڑھ کر بھیج دے، کوئی مجھے جو ہے ایصال ثواب کر دے، کوئی مجھ پر جو ہے درود شریف پڑھ دے، قل اللہ احد 3 مرتبہ پڑھ دے مجھ پر کوئی. تو کسی دوست کی طرف سے یعنی منتظر کہ میرا فلاں دوست تھا وہ مجھے کچھ نہیں بھیجتا، میرے بچے تھے وہ مجھے کچھ نہیں بھیجتے، میری بیوی ہے وہ مجھے کچھ نہیں بھیجتی، اسی طرح سے پوتے وغیرہ سب چھوڑ کے آیا ہوں میں، لیکن کوئی میرے لیے ایصال ثواب نہیں کرتا. تو وہ منتظر رہتا ہے کہ مجھ پر کوئی ایصال ثواب کرے. ساری دنیا میں جو ہے اس کو وہ چیز سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے جو اس کے لیے کوئی آدمی ایصال ثواب کر دے. ایصال ثواب، آج ہمارے پاس کوئی آدمی اگر باہر سے ملک سے کسی سے پیسے بھیج دے تو ہمیں سب سے زیادہ وہ عزیز نظر آتا ہے کہ یار میرا کتنا زیادہ کام بن جائیں گے اس سے. حالانکہ یہ کام دنیا کی فانی کام ہے، لیکن اخروی کام اصل وہ ہے. تو مردے کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، بلکہ ساری دنیا مل جانے کے بعد بھی اتنی خوشی حاصل نہ ہو جتنا مردے کو، مرحوم کو ایصال ثواب سے جو ہے خوشی حاصل ہو رہی ہوتی ہے. اندازہ لگائیے آپ. روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص تھے بشر بن منصور رحمت اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں کہ طاعون کے زمانے میں ایک آدمی تھے جو کثرت کے ساتھ لوگوں کو غسل دیا کرتے تھے، یعنی بہت انتقال ہو رہے تھے تو ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے، اور شام کے وقت قبرستان کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے: آنس اللہ وحشتکم ورحم غربتکم وتجاوز عن سیئاتکم وقبل اللہ حسناتکم. اللہ جل شانہ تمہاری وحشت کو
دل بستگی میں بدل دے اور تمہاری غربت پر رحم فرمائے اور تمہاری لغزشوں سے درگزر فرما دے اور تمہاری نیکیوں کو اللہ قبول فرما لے۔ یہ دعا وہ روز کیا کرتے تھے، اس کے بعد گھر چلے جایا کرتے تھے۔ اتفاق ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے وہ دعا نہیں پڑھی، اور دعا جب وہ نہیں پڑھی اور وہ گھر جا کے سو گئے، ایسے ہی ذہن میں نہیں رہا، تو انہوں نے خواب میں دیکھا ایک بڑی جماعت ان کے پاس حاضر ہوئی۔ انہوں نے کہا بھئی آپ لوگ کون ہیں اور کیا کرنے آئے ہیں؟ تو کہا کہ ہم قبرستان والے ہیں، اور آج آپ نے جو ہے ہم پر ایثار ثواب نہیں کیا۔ تو انہیں یاد آیا کہ ہاں آج میں بھول گیا تھا۔ تو کہا کہ آپ ہمارے لیے ایثار ثواب کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس پہنچتا ہے کیونکہ ہم اس کے عادی ہو چکے تھے، آپ ہمیں روزانہ اس کا ایثار ثواب بھیج رہے تھے، تو آج ہم نے دیکھا کہ آپ نے جو ہمیں ایثار ثواب نہ کیا، تو ہم آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اس شخص نے موت تک اپنے اس عمل کو نہیں چھوڑا، موت تک۔ اندازہ لگائیے آپ کہ مرحومین کے لیے وہ کتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو اسی لیے میرے عزیزو، ہم اپنے مرحومین کے لیے پیسہ بھی خرچ کریں، وقت بھی لگائیں، اور ان کاموں میں جو بدعات ہوں، رسومات ہوں، جس سے ان کو صرف گناہ ملے اور ایثار ثواب نہ پہنچے، ہمیں ایسا کام نہیں کرنا۔ ہم اپنے مرحومین کے لیے سبیلے لگوائیں گے، کسی بیمار کی تیمارداری کرا دیں گے، ہاسپٹلوں میں زیر علاج جو لوگ بیمار ہیں وہاں جا کر ان کا علاج کریں گے، اور جو لوگ قید خانوں میں بے قصور پھنسے ہوئے ہیں یا جن کی رہائی کے اسباب مہیا ہو چکے ہیں لیکن ان کے پاس ہرجانہ کے لیے اور پیسے جمع کرانے کے لیے ان کے پاس رقم نہیں ہے، ان کو جا کر جو ہے ان کی گردنیں چھڑوائیں، ان کو جو ہے نجات دلوائیں قید خانوں سے۔ یہ بڑے کام ہیں، اور اسی طرح سے جب وہ دنیا میں آئیں گے، باہر نکلیں گے، تو کتنے کام کریں گے نیک، کتنے ایثار ثواب کے کام کریں گے۔ اسی طرح سے اپنے مدارس کے اندر سپورٹ کریں، مدرسوں میں جا کر جو ہے کتابوں کی اور اسی طرح جس چیز کی بھی ضرورت ہے، بلیک بورڈ چاہیے یا کوئی اور آج کی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے مدرسے کو منظم کرنا چاہیے، تو اس کے لیے ان کے پاس جو ہے اسباب نہیں ہیں، تو ان کے لیے ہم اسباب مہیا کریں۔ مساجدوں کے اندر مکتبوں کو منظم کرائے جائے، اور مکتبوں میں جا کر جو ہے اساتذہ کے لیے ان کو ہر بچے کی یا ایک یا دو بچے کی فیس، اگر ایک شخص بھی علاقے سے یہ کھڑا ہو جائے کہ بھائی جو مستحق بچے ہیں ان کی فیس ہم ادا کریں گے، 250-300 روپے فیس لی جاتی ہے مکتبوں کے اندر، اور منظم بچے سنت، احادیث اور عقائد، عربی، اردو زبان، اسلامی معلومات، یہ کتنی سب کچھ، قرآن کریم کی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے ان کی، اتنا ثواب ان کو ملے گا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اپنے مرحومین کی طرف سے۔ تو اللہ کے لیے کام کریں، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی پیش قدمی ہوگی، اور ہماری طرف سے اور لوگوں کو اس کا جو ہے اصلاح لوگوں کی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں سے خرافات، بدعات، رسوماتوں کو دور فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔